नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है पारा नंबर 22 सूरह फातिर और आयत नंबर 38 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला आलिमु जानने वाला गैबिस समवाति वल अर्द गैब आसमानों के और जमीन के इन्नहु बेशक वो अलीमुम जानने वाला है बिजातिस सदूर सीने के भेदों को। बा मुहावरा देखते हैं कि बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है, वो तो दिल के भेदों तक से वाकिफ है। अब आयत नंबर 38 में साथ जो हमने पीछे 37 आयत में हमने जो पढ़ा था कि अहले दोज़ख के बारे में जिक्र आ रहा था कि उनकी जो भी वजूहात थी, जो उनके करतूत थे या जो उनके अमाल थे जिसकी वजह से वो उन्हें कहा गया कि वो जहन्नम का जायका चखेंगे। तो अल्लाह ताला आगे आयत नंबर 39 में बता रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला जमीन और आसमान सबके भेद जानता है और वो हमारे दिलों के यानी कि उन लोगों को खिताब किया जा रहा है कि जो जहन्नुम में चले गए थे कि जिन्होंने आयत नंबर 38 में ये अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की थी कि अल्लाह ताला आप हमें दोबारा से इस जहन्नम से निकाल दें, हमें दुनिया में भेज दें ताकि हम बेहतरीन अमल करेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं आपके दिलों के भेदों को जानता हूँ। और पहली बात जैसे हमने बहुत डिटेल से बताया था, अव्वल तो दुनिया ही दारुल अमल है। जब यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, मौत ने दस्तक दे दी और आपसे पेपर जिंदगी का छीन लिया गया, तो फिर आप एक सेकंड भी आप उसमें मजीद सांस नहीं ले सकते, आप रह नहीं सकते। तो अमल का टाइम दुनिया का था। तो अल्लाह ताला दिलों के भेद को जानता है कि ये दोबारा भी दुनिया में जाएंगे तो भी वही अमल करेंगे जिनकी वजह से ये जहन्नम के लायक बने। तो बहरहाल बहुत कुछ है इसमें कि अल्लाह ताला जमीन और जितनी बड़ी आसमान है, जितनी बड़ी जमीन है, अल्लाह ताला इन सब का जानने वाला है। आयत नंबर 39 में आते हैं, हुआ वो अल्लाजी वो जात है जआलकुम बनाया उसने खलाइफा खलाइफा खलीफा जानशीन फिल अर्द जमीन में फमन पस जिसने नो कफरा कुफर किया फअलैहि पस उस पर कुफरुहु उसका कुफर है। यानी कि फअलैहि जो उसने काम किया, जो फेल किया, तो वो उसका कुफर उसी पर है। वला और नहीं यजीदु यजीदु मजीद ज्यादा ज्यादा करता है और नहीं ज्यादा करता अल काफिरीना काफरों को कुफरुहुम उनका कुफर इंदा रब्बिहिम उनके रब के नजदीक नो इल्ला मकतन। मकतन एक नया लफ्ज है, मकतन है नाखुशी या नाराजगी वाला और नहीं यजीदू नहीं ज्यादा करता अल काफिरीना काफरों को कुफरुहुम उनका कुफर इल्ला मगर खसारा खसारा नुकसान। आयत नंबर 39 का बा मुहावरा देखते हैं कि वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहलुओं का जानशीन बनाया। तो जिसने कुफर किया उसके कुफर का जर यानी कि नुकसान उसी को है और काफरों के हक में उनके कुफर से परवरदिगार के यहाँ नाखुशी ही बढ़ती है और काफरों को उनका कुफर नुकसान ही ज्यादा करता है। तो आयत नंबर 39 में यहाँ पे खलीफा की टर्मिनोलॉजी यूज आई है कि इंसान जमीन में खलीफा किसका है। तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो पहली बात यह है कि तुमसे पहली कौमों को उनके जुर्म के पैदाइश में हलाक करके तुम्हें इनका जानशीन बनाया गया, जिसको कहते हैं ना वारिस। वारिस तभी बनते हैं जब आपका पिछली एरा खत्म हो जाए या पिछला दौर एक खत्म हो जाए, जब नेक्स्ट आए तो उसको आप कहते हैं कि जानशीन। और दूसरा ये कि तुमसे पहली नस्ल मर गई तो उनकी जगह तुम उनके जानशीन हुए। और तीसरा मतलब ये हुआ कि इस कायनात का और इसी तरह इस जमीन का असल मालिक और हाकिम तो अल्लाह सुब्हाना ताला है और तुम्हें इसकी नाइब की हैसियत से भेजा गया। और इसलिए भेजा गया कि आप अल्लाह की अता करदा चीजों को अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें, ना कि उसके बागी बनकर
اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جائیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا اس کی مرضی کے خلاف ہم استعمال کریں گے تو یہ بددیانتی ہوگی، اور اس کا بہت بڑا یہاں پہ لکھا گیا نا خسارہ بھگتنا پڑے گا، اور تمہارا اصل مالک بھی یقیناً ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مزید نقصان کا باعث ہو جائے گا۔ اب اسی آیت کو دوبارہ سے اس ضمن میں دوبارہ پڑھتے ہیں، اسی کانٹیکس میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، دیکھتے جائیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شرف بخشا کہ وہ خلیفہ بنایا گیا۔ اور خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جیسے ہمارے گورنمنٹس کے آپ کے جو پرائم منسٹرز ہیں یا آپ کے پریزیڈنٹس ہیں جو بھی ہے، یا آپ کے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریٹر بنایا۔ تو ایڈمنسٹریٹر جب آپ بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ اختیارات آپ کو ملتے ہیں، اور آپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹر بنے اس جگہ کے، تو اب آپ نے ان لاز کو اچھی طرح امپلیمنٹ کرنا ہے جو کمپنی کے ہیں۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ یہ کمپنی، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا کہ میں آپ کو کچھ اختیارات دے رہا ہوں، اور ان اختیارات کو اللہ کی مالک، اللہ جو مالک ہے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق زندگیاں گزارو، ان اختیارات کو استعمال کرو، اور پھر آخر میں نے اکاؤنٹیبلٹی میں نے لینا ہے، پوچھنا ہے کہ میرے اختیارات کیسے استعمال کیے۔ پھر اگلا حصہ آتا ہے ٹکڑا کہ پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے، یعنی کہ جس نے اللہ، قرآن اور یہ سنت کی مذاق اڑانے والی باتیں کی، ان کو ہلکا لیا، ان کو فور گرانٹیڈ لیا یا ان پہ عمل نہیں کیا، تو اگر وہ نہیں قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا نقصان انہی کو ہوگا۔ اور پھر کافروں کے حق میں ان کے کفر سے اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اختیارات یا اللہ کے احکامات نہیں مانیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ ہمارے لیے اور بربادی ہو جائے گی، کافروں کو اور نقصان ہوتا جائے گا جو کافر لوگ ہیں، اور اللہ کو اور ناخوشی ملے گی۔ تو پھر خسارہ کس کا ہو رہا ہے؟ کافروں کا۔ کافر کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 40، کل کہہ دیجئے ارائیتم، را ہوتا ہے دیکھنا، اور حمزہ کے اوپر الف لگ جائے، زبر لگ جائے سوری، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کیا؟ کیا دیکھا تم نے؟ شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین، وہ جنہیں، تدعونا، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آرونی، آرونی، دکھاؤ مجھے، ماذا، کیا، خلقو، پیدا کیا انہوں نے، من الارض، زمین سے، ام، یا لہم، ان کے لیے، شرکن، کوئی شرکت، فی السماواتی، آسمانوں میں، ام، یا آتیناہم، دی ہم نے ان کو، کتابن، کتاب، فہم، پس وہ، علا، اوپر، بیناتن، بیناتن، روشن، دلیل یا سند، منہو، اس سے، بلکہ، ان، نہیں، یعیدو، یعیدو میں لفظ کیا رہا ہے؟ وعدہ، وعدہ کرتے ہیں، الظالمون، ظالم، بعدہم، بعد ان کے، بعدن، بعد دوسروں سے، الا، مگر، غرورا، غرورا، فریب، دھوکا۔ با محاورہ دیکھنا آیت نمبر 40، بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمان میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں، محض فریب ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جہنم کا انجام بتایا، کس کو مل رہی ہے جہنم؟ جو اللہ کی تعلیمات کے منکر ہیں، جو کافر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا، ان کی ان نافرمانیوں سے، ان کا کفر، ان کا اپنا نقصان بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے؟ شریک کو ڈیفائن کیا جائے تو شریک وہ ہوتا ہے جب اللہ کے مقابلے میں اللہ کا ساجیدار، اللہ کا حصہ، نعوذ باللہ، آپ کسی کو کھڑا کر کے بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اچھا جو تمہارے سو کالڈ خدا جن کو تم خدا کہہ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چیلنج کر رہے ہیں یہاں پہ آیت نمبر میں، آرونی ماذا خلقو، اچھا دکھاؤ تو مجھے انہوں نے پیدا کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا وہ جن کو تم میرے ساتھ شریک کر رہے ہو انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا زمین میں سے، یا ان کی آسمان بنانے میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، یا اللہ تعالیٰ بہت دلیلوں سے بتا رہے ہیں یعنی کہ نہ زمین میں ان کی کنٹریبیوشن ہے یا آسمان میں ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کو کلیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کوئی ریٹن بک دی ہے، یا وہ اس کا ان کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ اب یہاں پہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطلوب کر رہے ہیں کہ ہم اس کی نائب کی حیثیت سے اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اب جن لوگوں کو، جن معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور تصرفات میں اللہ کا شریک بنایا گیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی 10واں 20واں حصہ بھی انہوں نے بنایا ہے تو بتائیں۔ پھر انہوں نے کائنات کا کوئی الگ حصہ تو نہیں بنا لیا، اچھا یہ بھی چیک کر لیں انہوں نے کوئی علیحدہ دنیا بنائی ہو جو ہمیں پتہ نہ چلی ہو، یا پھر ان معبودوں نے نعوذ باللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دنیا بنا رہے تھے انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کیا ہو، کوئی ہاتھ بٹایا ہو، نعوذ باللہ کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہیں، اکیلے نے بنائی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی مختار نامہ لکھ دیا ہے کہ فلاں علاقے یا فلاں لوگ یا فلاں بزرگ اپنی اپلیکیشنز دیں اور پھر ان شریکوں کے حضور نیازیں چڑھائیں، اور یا اللہ تعالیٰ نے ان شریکوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ فلاں بیماری کو یا ان کو شفا کوئی دے سکتے ہیں، یا کوئی بگڑی ہوئی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی سند، کوئی آسمانی کتاب لکھی ہے تو وہ دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان شریکوں کو کوئی اجازت دی ہے۔ اب اگر ان سب باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو پھر کیا تم خود اللہ تعالیٰ کے اختیار اور تصرف کے چارہ دار بن گئے ہو اور اپنی طرف سے ان اختیارات میں اپنے اپنے معبود اور فقیروں حصوں کے حصے کر لیے، نعوذ باللہ۔ بات یہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جن کو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے، اور ان کے چیلے یا بزرگ یا پیر فقیر یا یہ قبروں کے مجاور سب مل کر اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے طرح طرح کے افسانے اور قصے گھڑ رہے ہیں، پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے پہنچے ہیں، ان کا دامن پکڑ لو، یہ اپنے مریدوں کی سفارش کروا لیں گے، اللہ کے ہاں بخشوا لیں گے، فلاں جو صاحب ہے وہ لکھا ہوتا ہے نا، اکثر آپ دیکھیں محبوب آپ کے قدموں تلے، اور یہ اولاد جو ہیں ان کے پاس جائیں آپ کو اولاد دے دیں گے، یا فلانا ہے یہ آپ کو کاروبار چلا دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف دنیا میں اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر رول ہوتا تو وہ اپنی زندگیاں نہ بہتر کر لیتے۔ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے زمین پہ پھٹے لگا کے یا دکانیں لگا کے کہ ہم آپ کے تمام مسئلوں کا حل نکال دیں گے، تو یہ سب سے پہلے اپنے مسئلے تو سولو کر لیں۔ تو یہاں پہ یہی چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لسٹ با لسٹ بڑی منیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ تو انہوں نے کائنات کا کوئی حصہ بنایا، نہ کائنات کا کوئی الگ حصہ بنایا، نہ زمین بنانے میں نہ آسمان بنانے میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف عوام کو، انسان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، صرف اپنی کمرشلزم کے لیے، اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے۔ سورہ فاطر چل رہی ہے اور پارہ نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 41 ہم شروع کر رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یمسکو تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے، السماواتی آسمان کو، والارض اور زمین کو، ان کے نا تزولا تزولا ہوتا ہے کہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں، ٹل جائیں، ولا ان اور اگر زالتا ابھی یہ تزولا میں جو لفظ ہے نا وہی ہے، دونوں ٹل جائیں، دونوں اپنے مقام سے ہٹ جائیں، اور یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ زوال سے۔ زالتا دونوں ٹل جائیں، ان نہیں، امسکاہما اب یہی وہی ہے کہ نہیں
تھام سکتا، ہما پلورل سینس میں آگے، ان دونوں کو، من احدن کوئی ایک، من بعد ہی اس کے بعد، انہو بے شک وہ، کانا ہے، حلیمن بردبار، غفورا بخشنے والا۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 41، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی مزید، اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت کی، خالقیت کی دلیل دیتے ہیں کہ پیچھے شریکوں کو نگیٹ کر کے آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا آسمان، کوئی پلر ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تھامے ہوا ہے، اور پھر اسی طرح اتنی بڑی زمین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے لفظ بول کر پورے نظام کائنات مراد لی گئی ہے کہ اس قدر کمپلیکیٹڈ نظام، جس میں آئے دن سائنس کی بڑی بڑی انوویشنز ہوتی رہتی ہیں، اور انسان سوچتا رہتا ہے اچھا اب یہ کیا چیز ایجاد ہوگی، اچھا یہ بھی کائنات میں ہے، یہ بھی زمین میں ہے، اور یہ بھی آسمان میں ہے، اور یہ جو سب سیارے فضا میں پوری تیزی سے گھوم رہے ہیں، یہ کس قدر جکڑے ہوئے ہیں، ان کا آربٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، کوئی سیارہ کسی دوسرے پہ گر نہیں پڑتا، یا وہاں پہ ایئر ٹریفک آپس میں ٹکرا نہیں جاتی کہ وینس جوپیٹر کے ساتھ ٹکرا گیا یا کل ارتھ کے ساتھ کوئی ٹکرا گیا، بلکہ اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، ان کی سپیڈ میں بھی فریکشن آف سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، اور ان کی رفتار میں بھی فرق نہیں آتا، ان کی ڈائریکشن بھی جو ہے اس میں بھی کوئی چینج نہیں آتا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کو اعتراف پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ اس کائنات، اس زمین آسمان، یہ گلیکسی، یہ تمام چیزوں کو بنانے والا، ان کو جاری رکھنے والا، ان کو کنٹرول کرنے والا، وہ ایک ہستی ہے جو انتہا حد کی دانشور ہے، مدبر ہے، صاحب اقتدار ہے، اس کے پاس سب اختیار ہے، ورنہ اتنی بڑی کائنات کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ واحد کی ذات ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور وہ ہستی اس قدر صاحب قوت، اقتدار اور اختیار رکھنے کے باوجود کیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری کریکٹرسٹکس، حلیمن، حلیم ہے، بردبار ہے، جو اس کے اختیارات کو دوسروں میں بانٹنے والوں کو فوراً تباہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے باغیوں، منکروں اور نافرمانوں سے درگزر کیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مہلت کا قانون بنایا ہوا ہے کہ وہ غفورا ہے، اللہ تعالیٰ ویٹ کر رہا ہے کہ میرے بندے پلٹ کر میرے پاس واپس آئیں، اتنا حلیم، اتنا بردبار ہے۔ آپ دیکھیں ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفورا، ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہیں پہ ہم دعا کرتے ہیں، استغفار، اللہ تعالیٰ ہم سب کے غم پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک، باحیا، با کردار اور با پردہ رکھ، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو یہاں پہ آیت نمبر 41 ہے، اب ہم آیت نمبر 42 پہ چلتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا، وا اور اقسموا قسم، اور قسمیں کھائیں انہوں نے، باللہ اللہ کی، جہدا سخت سخت، جہاد سے سخت سخت، ایمانہم ایمان، یہ بھی قسموں ہی کی ایک ٹرانسلیشن ہے، ایمانہم ان کی قسمیں، اپنی قسمیں، لا ان اگر، جاءہم آئے ان کے پاس، نذیرن کوئی ڈرانے والا، لا یقونن تو وہ ہوں گے، احدا زیادہ ہدایت یافتہ، من احدا سے ہر ایک، الامامی ہر ایک امت، فلما پس جب، جاءہم آیا ان کے پاس، نذیرن ڈرانے والا، ما نہیں، زادہم زیادہ ہوئی ان کو، الا مگر نفورا، نفورا نفرت سے ہے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 42، اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔ آیت نمبر 42، اب مشرقین مکہ کا یہ قول تھا کہ اگر نبی ہم میں آتا تو ہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ان کو ہمیشہ سے پرابلم ہی یہی تھی، ہم اتنے ایلیٹ لوگ، اتنے سردار لوگ، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے کسی کو اپوائنٹ بھی کرنا تھا تو ہم میں سے اپوائنٹ کرتے ہیں، وائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ جب یہود و نصارہ کی بگڑی ہوئی حالت اور اخلاقی حالت کو دیکھتے تو ان سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے اور قسمیں کھا کھا کے کہتے اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا ہوتا جو ہماری رہنمائی کرتا تو ہم ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہوتے. مطلب اپنی غلط حرکتوں کا، غلط اعمال کا بجائے اللہ تعالیٰ نے ہر ٹائم پہ نبی بھیجے. اب وہ یہاں پہ وہ کیا نگیٹ کر رہے ہیں کہ اگر نبی آتا تو ہم ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہوتے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا نبی مبعوث فرمایا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا اب انہیں اپنی سرداریاں، اپنی چودراہٹوں سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا اور اس نبی کا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کا متی اور فرمان بن کے رہنا پڑے گا. تو انہی یہود و نصارہ کے سامنے کیے گئے قول و قرار بھول بھلا گئے اور اپنی سرداریوں، اپنی پوسٹ، اپنی وہ جو ان کو تحفظ دینے کے لیے الٹا نبی کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے اور بلکہ ایسی کوششوں میں لگ گئے کہ اس ڈرانے والے نبی اور اس کے فالوورز پہ ان کی زندگی تنگ کر دیں. اور پھر انہوں نے ظاہری مخالفت کے ساتھ ساتھ خفیہ سازشوں کا جال بھی بچھا لیا. مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ایمانداروں کی مدد پر تھا، لہٰذا یہاں پہ وہ جو چال چلتے بہرحال وہ الٹی ان کے اوپر پڑتی. آیت نمبر 43 میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ بات بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مخالفت آپ کو پتہ چلی کیوں ہوئی. جب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کر لیا نبوت کے لیے تو باقی لوگوں کو لگا کہ اگر ہم نے، اور ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اللہ کی بات کہہ رہے ہیں. کیونکہ جو سب سے بڑی نشانی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹائٹل آتا ہے امی کا، اور جب قرآن ان کے منہ سے جاری ساری ہونے لگا تو انہوں نے کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہوئی اور لوگوں کو پتا تھا کہ جب اتنی فصاحت بلاغت سے یہ جو کلام پڑھ رہی ہیں اس سے پہلے تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کہے ہی نہیں، تو یہ من جانب اللہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا. لیکن ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے بات ایکسپٹ کر لی تو ہمیں اپنا مذہب، اپنا کریڈ، اپنی سرداری چھوڑ کر ہمیں ان کو فالو کرنا پڑے گا اور ہماری تمام جس سٹیٹس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں تو ہماری سٹیٹس میں کمی آ جائے گی. تو اپنے سٹیٹس بچانے کے لیے، اپنی سرداریاں بچانے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی اور اسلام کی تمام فالوورز کی انہوں نے بہت اذیتیں دی. بہت ان کا اسٹرانگ کریکٹر ہے. اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی دنیا کو تباہ و برباد کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی. آگے آیت نمبر 43 میں استکبارن، استکبارن اردو کا لفظ تکبر سے ہے، تکبر کرنا، فی الارضی زمین میں، و مکرا اور مکر، مکر کہتے ہیں چال کو، السیئی، سیئی بری، سو کہتے ہیں نا برائی کو، ولا اور نہیں، یحیکو، یحیکو ایک یہاں پہ ایک نیا لفظ ہے، یحیکو اس کو انڈرلائن کر لیں، یحیکو وہاں پڑھتا، یعنی کہ یحیکو ہوتا ہے نہیں گھیرتا، نہیں پڑھتا، اور یہ ہیک سے لفظ نکلا ہے، ہاکا بھی اسی میں سے ہے. تو اور نہیں وبال پڑتا یا نہیں گھیرتا، المکرو سیئو مکر فریب، سیئی برائی کا، اللہ مگر بھی اہل ہی اس کے چلنے والے پر، فہل پس نہیں، ینظرونا وہ انتظار کرتے، اللہ مگر سنت الاولین سنت روش کا اولین پہلے لوگوں کی، فلن پرس ہرگز نہیں، تجدو تجدہ تو پائے گا، لسنتی دستور سنت اللہ کی، اللہ ہی، تبدیلا تبدیلی، ولن اور ہرگز نہیں، تجدو تو پائے گا، لسنت اللہ اللہ کی سنت کو، تحویلا، تحویلا تحویلا خول سے گھیرنے والا، تبدیلی کرنے والا. تو با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 43 کہ یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا، بری چال چلنا اختیار کیا اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پہ پڑتا ہے. یہ اگلے لوگوں کے روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں. تو سو تم اللہ کی عبادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 22 ہے، سورہ فاطر ہے، اور اس میں سے آیت نمبر 43 ہے جو ہم نے کل کی تھی، اسی کو ہم آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں. اور اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا.
اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئرلی دو باتوں کی یہاں پہ مذمت کی گئی، ایک تو تکبر کی اور بری چال چلنے کی، برے اخلاق کی، اور پھر جو یہ دونوں برے کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا اثر، اس کا خمیازہ انہی کو بھگتنا پڑے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں۔ سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اب یہ مراد کون تھے؟ یہ چودھری اور سردار تھے جن کا اپنے نبی کی مخالفت کرنا کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی سرکش اور نافرمان قومیں یہی کام کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ بھی ہمیشہ رہی کہ وہ ایسے باغیوں کا سر کچلتا رہا اور اپنے انبیاء کی اور اس پر ایمان لانے والوں کی سرپرستی کرتا رہا، ان کی مدد کر کے ان ظالموں سے نجات دلاتا رہا، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اس آیت میں معاندین حق کو یہ دھمکی اور پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ طریقہ اپنا، یہ بری چال چلنا، یہ تمام ان چیزوں کو نہ بدلا تو تمہیں بھی ایسے برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جس سے سابقہ اقوام دوچار ہو چکی ہیں۔ اور اللہ کا دستور یہی ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے مخالفوں کی کمر توڑ دے، اور اس دستور میں ایسا تغیر کبھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سزا دینے کے بجائے ان پہ انعام و اکرام کرنے لگے یا ان مجرموں کی سزا دوسرے لوگوں کو دینے لگے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔